ट्रांसेंडिंग डिबेट होती है, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर जो है, वो जो सहाफ़ती दानश्वरों से हम बेहतर कर सकें, तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क हो सकता है, ये सवाल हमने सही। आपके सामने रखा है। लास्ट वीक यही जो है वो डॉक्टर रसूल बख्श रईस से हमने गुफ्तगू की थी। तो आज अच्छा। आपसे हम जानना चाहेंगे, तो आप 30 मिनट तक आप गुफ्तगू कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ज़्यादा वक्त जो है वो हम इंटरेक्शन के लिए रखते हैं। तो थर्टी ठीक है, सिक्सटी तो 30 मिनट्स। मगर ये कि अगर कोई बीच में इंटरप्ट करना चाहे कोई चीज अगर तो वो फिर ठीक है, आई डोंट माइंड इट। ठीक है। तो आप शुरू करें, मेरा ख्याल है टाइम पे हम शुरू करेंगे और टाइम से कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें। तो ओवर टू यू सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुकालमा जो है एक अच्छी काविश है, और मुकालमा जो है वो होना चाहिए, और उसके लिए जाहिर है कि बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। इसके लिए जहन जो है वो वसी होना चाहिए, मुताला होना चाहिए। तो जो मजमून दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग दी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये है। ये बहुत बहुत ही कहना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टॉपिक है। मगर मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको जो है वो चार मुख्तलिफ उसमें डिवाइड कर दूं पार्ट्स में, और फिर हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसका मसला क्या है। सन 47 से लेके अब तक 75 साल हो गए हैं, ज़्यादा बल्कि। और हम अब तक वी हैव नॉट बीन एबल टू सेटल डाउन एज अ नेशन स्टेट। तो रियासत का किरदार क्या रहा है, माशरे का किरदार क्या रहा है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ अवामिल हैं, जिसमें हमारा जो एक पस मंज़र पूरा, ये सन 47 से लेके सन 71 तक का पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान, फिर 71 के बाद प्रदेश बन गया, उसके बाद का पाकिस्तान। फिर खालिद अहमद साहब की किताब पाकिस्तान द स्टेट इन क्राइसिस, स्टीफन पी कोहेन जो अमेरिकन, लेट स्टीफन पी कोहेन, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और उनका बड़ा काम है साउथ एशिया में पाकिस्तान, तो उनकी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और बेशुमार तहकीक जो है वो की गई है पाकिस्तान की सियासत के बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि किसी मुल्क की जो सियासत होती है एंड इकोनॉमी, अगर सियासत जो है वो मुस्तहकम होगी, अगर सियासत में बर्दाश्त का अंसर होगा, अगर सियासत जो है उसमें वो क़यादत सामने आएगी जो कि एक पेशा वराना तरीके से चीज़ों को देखे, प्रोफेशनल तरीके से, तो फिर तो उस मुल्क की सियासत बेहतर होगी। और हमें बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स है कि किताब अभी भी आई है, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, जो कि फॉर्मर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, लीडरशिप के बारे में। उन्होंने पूरा कवर किया है कि लीडरशिप जो होती है वो क्या है, और फिर 6 केस स्टडीज उन्होंने की हैं, जिसमें कर्ट एडेनॉर जो उस वक्त मगरबी जर्मनी के चांसलर, चार्ल्स डिगोल जो कि फ्रांस के सदर, रिचर्ड निक्सन जो कि अमेरिका के सदर, मार्गरेट थैचर जो कि बरतानिया की वज़ीर आज़म, अनवर सदात जो कि मिस्र के सदर, ली कुआन यू जो कि सिंगापुर के वज़ीर आज़म, इन 4 पर्सनैलिटीज को उन्होंने लीडरशिप के उसमें समो दिया है। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि जो अर्ज करना चाह रहा था कि हमें जो 4 रियलिटीज हैं वो देखनी चाहिए, हकायक, पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए। और जाहिर है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं आधे घंटे में पूरी मतलब जो इसके नट्स एंड बोल्ट्स हैं, प्रोस एंड कॉन्स हैं, उसका तजिया करूं तनकीदी सोच के साथ। मगर जो 4 जो हकीकतें हैं जिससे हमें पाकिस्तान की सियासत को समझने में मदद मिलेगी, और ये भी सोच सकते हैं कि समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मसला क्या है। पहली बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है, और ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ, और जाहिर है कि उसके लिए मैंने कुछ तहकीक भी की है,
کہ پاکستان جو ہے وہ 75 سال گزر گئے مگر ابھی تک یہ ایک فیوڈل اور ٹرائبل کلچر کے زیر اثر، یعنی ایک جاگیردارانہ اور ٹرائبل جو کلچر ہوتا ہے اس کے زیر اثر ہے. اور ظاہر ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی والا ملک، اور فیوڈل کلچر کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی 1000 ایکڑ زمین ہو، 2000 ایکڑ زمین ہو، 500. وہ ایک سوچ ہے، ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹوریل سوچ ہے، فیوڈل اینڈ ٹرائبل کلچر، جو کہ ان لائک انڈیا کہ بھارت جو ہے اس نے وہاں پہ جو سیاسی نظام تشکیل دیا تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے فیوڈلزم اور جو زمینداری نظام ہے وہ ختم کر دیا، اور اس سے بڑا فرق پڑا، وہ ہم نہیں کر سکے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فیوڈل اینڈ ٹرائبل کلچر وہ ہمارے ہاں ابھی تک ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، اس میں کچھ پاکٹس ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب تبدیل ہوئے ہیں، آواز مطلب بیچ میں باہر پارٹیز میں. تو دوسری چیز جو ہے، جی جی، آپ کی آواز بیچ میں غائب ہو جاتی ہے. ابھی ابھی تو ٹھیک ہے اس وقت. غائب ہو جاتی جی جی. ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک نان پروفیشنل ان کا طریقہ کار ہے. اور جو نان پروفیشنل طریقہ کار پولیٹیکل پارٹیز، کہ میں ان کو پولیٹیکل پارٹیز نہیں سمجھتا ہوں. وہ لارج ایکسٹینٹ. یہ ایک فیوڈمس ہے، پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے، یہ فیوڈمس ہے. یہ موروثی سیاست جو ہے اس پہ کھڑی ہوئی ہے بائی اینڈ لارج. جنرلائز نہیں کر رہا میں، مگر اکثر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو کلچر ہے وہ جمہوری نہیں ہے. وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، کچھ فیملیز ہیں جو کہ کنٹرول کر رہی ہیں. تو اور پھر اس کو، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا کہ چونکہ 50 کی دہائی سے لے کے آنورڈس پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ گرو بھی نہیں کر سکی. اور اس میں تضاد نظر آتا ہے کہ جو مغربی پاکستان کی کا جو کلچر، جو مشرقی پاکستان کا کلچر، وہ اتنا فرق. اور شاید اسی وجہ سے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ اس کو قبول نہیں کر سکے. مغربی پاکستان کا جو کلچر تھا جس میں کہ فیوڈلزم، جس میں کہ اتھارٹیرینزم، ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ، ایکسپلائٹیشن، کانسپریسیز، مینیپولیشن، یہ تمام چیزیں. تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تعلیم جو ہے وہ ترجیح نہ ہو، خاص طور پہ اچھی تعلیم. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے کوئی تقریباً 6-7 سال پہلے، تو وہی کہتے تھے کہ پاکستان میں 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، تعلیم کا برا حال ہے. تو تعلیم کے نظام، جو تعلیمی نظام ہے اس میں تفریق، وہ ہمیں سب کو پتا ہے، اس میں بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ ہم ایک اچھی تعلیم جو ہے ایک موجودہ نسل کو اور جو آنے والی نسل ہے ان کو اچھی تعلیم ہم نہیں دے رہے. اور اسی وجہ سے جب اچھی تعلیم نہ دی جائے تو جو اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ان میں اعتماد کی کمی ہے، ان میں انفیریٹی کمپلیکس ہے. اردو میڈیم، انگریزی میڈیم، میڈیم کے علاوہ اور بھی جو اکنامک ایشوز ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے، جو کہ تفریح کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس میں کچھ ایسے طبقات ہیں جنہوں نے تعلیم جو ہے اس کو کوشش کی ہے کہ اپنے طور پہ اس کو. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز جناب، ایک اور حقیقت ہے مذہب کا استعمال. کہ مذہب جو ہے میرے خیال میں، اور میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے، میری کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آ جائے گی 2023 میں، جس کا ٹاپک ہے دی چیلنج آف انلائٹنمنٹ، کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن اینڈ پیس ان پاکستان. کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک ایک روشن خیالی جو ہوتی ہے، ایک جو تصور ہوتا ہے اس کو ہم پروان نہیں چڑھا سکے. تو انلائٹنمنٹ کا پورا پروسیس کیسے ہوگا جبکہ مذہب کو جو ہے وہ ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے.
مذہب کو سیاست میں، مذہب کو ریاست میں، مذہب کو، اور پھر لوگوں کا ایک ویسٹرن انٹرسٹ ہے. تو پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ اسلام کو ذاتی مفاد کے لیے، اقتدار کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ بھی میرے خیال میں اس کا اثر ہوا. پھر اس کے علاوہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہماری، ان کے اندر جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو پورا تصور ہوتا ہے اس کا باب، جو پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہے میرے خیال میں کہ جو ایک سوچ ہوتی ہے پیشہ ورانہ سوچ، کہ ہمارے یہاں کیا وجہ ہے کہ جو سماجی علوم کے مضامین ہیں جس میں کہ پولیٹیکل سائنس ہے، سوشولوجی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنس ہے، تاریخ ہے، اور بھی اس طرح کے جو مضامین ہیں سوشل سائنسز سے ہٹ کے بھی، ان کو اتنی فوقیت نہیں دی جاتی. ویسٹرن کنٹریز میں یہ جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، شاید آپ کو زیادہ پتا ہو مجھ سے، وہاں پہ جو ان کی کریم ہوتی ہے وہ پالیٹکس پڑھتی ہے، لا پڑھتی ہے، ہسٹری پڑھتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتی ہے. کیونکہ ان کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے، ان کو سینٹ میں جانا ہوتا ہے، ان کو اسمبلی کے ممبر بننا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس سیاست کا جو مضمون ہے یا اس سے جڑے جو مضامین ہیں اس میں ان کو عبور حاصل ہو. تاریخ کا ان کو پتہ نہیں ہوتا اتنا. تو وہی چیز ہمیں وہ چیز پولیٹیکل پارٹیز میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے کہ اب جرمنی جو ہے، کیونکہ میں وہاں رہ چکا ہوں اور میں نے کام بھی کیا ہے جرمن فاؤنڈیشن کے ساتھ، کہ یہ ایک ایسا ملک جس میں جناب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ 5% جن کی نمائندگی ہوتی ہے بندستاگ، جو کہ ان کا لوور ہاؤس ہے، ان کو حکومت جو ہے ان فاؤنڈیشنز کی مدد کرتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک فاؤنڈیشن ہے. تو وہ اب جیسے کہ ہینڈ سیٹل فاؤنڈیشن جو ہے وہ کرسچن سوشل یونین کی ہے. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ فریڈرک ایبرٹ اسٹفٹن. اسی طرح کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، تو یہ فاؤنڈیشن جرمن فاؤنڈیشن جو ہوتی ہیں یہ دنیا بھر میں ہیں، اور ان کو ریاست جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کرتی ہے. اور اس سے ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جرمنی کا جو کلچر ہے، جرمنی کی فارن پالیسی، جرمنی کے جو مطلب اکانومی ہے اور باقی تمام چیزیں ہیں اس کو وہ فروغ دیتے ہیں. جرمنی کے مفادات کو فروغ. ہمارے یہاں تو اس کا مطلب میں کمپیئر تو نہیں کر رہا، مگر سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پروفیشنل ہوں، وہ ملک کا سوچیں، ان کے اندر اہلیت ہو، صلاحیت ہو، ان کے یہاں کرائسس مینجمنٹ، یعنی جو بحران، جیسے ہمارے یہاں جو بحران، ایک بحران، دوسرا بحران، تیسرا بحران، چوتھا بحران، مطلب یہ ملک سنبھلتا ہی نہیں ہے اور اس میں بحران ہی بحران ہے. تو صلاحیت کہاں ہے ان بحرانوں کو حل مطلب مینج کرنے کی؟ تنازعات جو ہیں ہر لیول پہ تنازعات، مائکرو لیول پہ، میکرو لیول پہ، پانی کے تنازعات، سماجی تنازعات، سیاسی تنازعات، اور پھر بے شمار اس طرح کے تنازعات. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو پورا ایک ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کا، پروفیشنلزم کا، ٹریننگ کا، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں اچھی حکمرانی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکی. گڈ گورننس کو کہتے ہیں. اور رول آف لا، قانون کی حکمرانی. یعنی اب آپ یہ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کروں گا کہ بلیم کرتے ہیں، الزام ٹھہراتے ہیں کہ سیاستدان جاہل ہیں، سیاستدان جو ہے ان کو کچھ نہیں آتا، مفاد پرست ہیں، موقع پرست ہیں، اقتدار کی ہوس ہے. ان بات صحیح ہوگی، مگر جتنے پاکستان میں سانحات ہوئے ہیں، جتنے بھی نیشنل ٹریجڈیز ہوئی ہے، وہ تو اس وقت ہوئی جبکہ فوج اقتدار میں تھی. آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب خطر کا واقعہ جو ہے، جو ایک بہت ہی تکلیف دہ، لوگوں کو شاید ابھی احساس نہیں ہے اس کا چیز کا یہاں پہ، کہ کہیں نہیں ہوتا کہ اکثرتی صوبہ جو ہے وہ اقلیتی صوبے سے الگ ہو جائے، کہ میجورٹی پروونس جو ہے وہ سیسیڈ کر جائے. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سوچ رہی ہے تو اس میں تو اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. تو اس کی وجہ سے
جو ایک طرح کا پورا سلسلہ ہونا چاہیے تھا پاکستان میں. اور پاکستان ایک, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں ذرا ہٹ جاؤں ٹاپک سے, کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں تقریباً 35 سال فوج نے حکمرانی کی. آپ کو سوچیے کہ ایوب خان کا مارشل لا اٹھ بھی گیا, پھر بھی وہ اقتدار میں تھے. یحییٰ خان کا مارشل لا, جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ 2 لاکھ ہو گیا. اس کے بعد ضیاء الحق کا مارشل لا, جنہوں نے اسلام کو استعمال کیا تھے وہ وردی میں. تو یہ جو 4 ہمارے جو ماڈلز ہیں ڈکٹیٹرز کے, تو یہ بھی رسپانسبل ہے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت نے بڑی ترقی کی جب یہاں پہ فوج اقتدار میں تھی, یہ تھا وہ تھا, مگر اس سے ملک کی جڑیں جو ہیں مشرقی پاکستان میں جو احساس محرومی پیدا ہوئی, وہ ہوئی اسی لیے کہ جب وہاں پہ جب پاکستان میں مارشل لا لگ گیا اکتوبر 1958 میں, تو جو نیشنل ٹریجڈیز پاکستان کی, جس میں کہ آپ کے یہ بنگلہ دیش بننا, مشرقی پاکستان کا الگ ہونا, اور پھر اس کے علاوہ کارگل کا واقعہ, کہ کارگل سیاچن کا, کہ سیاچن جو ہے وہ اس پہ قبضہ کب ہوا, جب فوج اقتدار میں تھی. کارگل پہ قبضہ کب ہوا, جب فوج اقتدار میں تھی. اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز ذرا ہٹ کے ہے کہ جموں اور کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ اگست 5 2019 کا, تو اس میں جناب بھارت نے کشمیر جو ہڑپ کر لیا. اچھا, باقی عرصہ جب فوج اقتدار میں نہیں تھی تو وہ اسٹرنگس پل کر رہی ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں اتنا انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان میں اعتماد کی کمی ہے, ان کے اندر صلاحیت کی کمی ہے. تو وہ پھر جو ایک منظم ادارہ ہے جس کو فوج کہتے ہیں, وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں, اور فوج جو ہے پھر وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے, اور فوج کہتی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ سیلاب کا معاملہ ہو, زلزلے کا معاملہ ہو, ٹڈی دل کو جو ہے وہ ختم کرنے کا ہو, اور اس طرح کے ہو, تو اس میں آپ فوج کو, تو آپ نے مطلب خود سویلین جو ہمارا جو ادارے ہیں وہ خود اتنے کیوں نہیں. تو اس لیے جو پولیٹیکل اپورچونزم ہے, مفاد پرستی, سازشی نظریہ, لسٹ فار پاور, اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے, چاہے فوج اقتدار میں ہو چاہے سویلینز اقتدار میں ہو, دی کلچر آف کور اپ, چیزوں کو کور اپ کرنا. کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, آپ کو سوچئے کہ اسامہ بن لادن گلوبل ٹیررسٹ اکارڈنگ ٹو سم پیپل, وہ ایبٹ آباد سے برآمد ہوتے ہیں. آپریشن جیریمینو 2 مئی 2011 جو یو ایس نیوی سیلز نے کیا, کہ ایک ملک جو ہے ایک غیر ملک کی جو انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندر 200 کلومیٹر تک وہ گھسا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. اور پھر آپ نے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی, کمیشن بنا, کچھ کمیشن بنتے ہیں مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں ہوئی. اچھا, اس میں جو ریکمنڈیشنز تھی اس پہ عمل نہیں ہوا. تو میں اب یہ کہوں گا کہ ہمیں تاریخی طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں خرابی کیا ہے, کہاں پہ خرابی ہے, اور کس طریقے سے ان خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, آبادی یعنی پاپولیشن وائز, اور یہ 4تھا بڑا ملک ہو جائے گا کیونکہ یہ پھر انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک روڈ میپ, ایک طرح کا ایک پلان, یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ لوگ سنجیدہ ہوں, یعنی سیریسنس ہو. ہمارے یہاں سیریسنس, یہ معاشی بحران, سیاسی بحران, ہر طرح کے بحران. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کیوں سیاست, پاکستان کی سیاست کھڑی نہیں ہو سکی, کیوں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کو ایک سینس آف ڈائریکشن نہیں دے سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی قیادت کا فقدان, جس کو کہتے ہیں لیک آف لیڈرشپ, وائبرنٹ لیڈرشپ. آپ کے جو میں نے مثال دی تھی جو کتاب ہنری کسنجر کی لیڈرشپ پہ, تو ہمارے ہاں کیوں آخر لی کوان یو, ہمارے ہاں کیوں چارلس ڈی گول یا کرٹ ایڈنور جیسے رہنما
یا ایون اگر آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا، جواہر لال نہرو جو ہے وہ 17 سال بھارت کے وزیر اعظم رہے، 17 سال. انہوں نے بھارت کو ان کی قیادت میں، ہمارے یہاں کے لوگ بڑے مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی وہاں پہ تو لوگ بڑے غریب ہیں، بہت ہی ان کے یہاں افلاس ہے، یہ ہے وہ ہے. مگر انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی وہ کی انڈسٹریلائزیشن میں، ڈیولپمنٹ میں. انہوں نے اپنا طرز زندگی جو ہے وہ سادہ رکھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں سن 85 میں 85 میں فرسٹ ٹائم میں نیو دہلی میں ایک کانفرنس تھی انڈین انٹرنیشنل سینٹر میں، پیس ڈیولپمنٹ ڈسارمنٹ اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی پہ، جو انڈر 30 کے جو اسکالرس تھے ان کے لیے. آئی واز سرپرائز کہ ان کے ہاں کوئی باہر کی امپورٹڈ آئٹمس نہیں، باہر کی گاڑیاں نہیں، ان کی اپنی 2 گاڑیاں، ایک ایمبیسڈر گاڑی، ایک فیٹ گاڑی. جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ نہ کوکو کولا، نہ ببل اپ، نہ ٹین، نہ اسپرائٹ، نہ فینٹا، یہ سب نہیں. ان کی اپنی سافٹ ڈرنکس جو کہ تھی کیمپا کولا اور تھمز اپ. انہوں نے اپنی مصنوعات کو فروغ دیا، یہی چائنا نے کیا. تو اس لیے جو ترجیحات تھی ان کی، جو قیادت تھی، جو ان کی سیاسی قیادت تھی بھارت کی، وہ یہ تھی کہ اپنے ملک بناؤ چاہے ہمیں قربانی دینی پڑے. ہمارے یہاں یہ ہوا کہ شروع سے جو ترجیح رہی وہ یہ رہی کہ جو معیشت ہے وہ امپورٹ ڈریون اکانومی ہو. تو امپورٹ ڈریون اکانومی سے تو نہیں ہوتا نا کام. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے جو زیر بال کے ذخائر ہیں، جو کہ اس کے اپنے نہیں ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، وہ بھی مانگے وانگے کے ہیں، وہ تقریباً $3 بلین ہیں. بھارت کے جو زیر بال کے ذخائر ہیں وہ $600 ارب ہیں. چائنا کے $3.5 ٹریلین ہیں. تو یہی تو عادت جو ہوتی ہے وہ یہی تو کرتی ہے کہ لوگوں کو تیار کرتی ہے، ان کو ٹرین کرتی ہے، پالیسیز بناتی ہے. مگر ادھر تو یہ رہا ہے کہ بدقسمتی سے کہ ایک VVIP کلچر جو ہے اس کو فروغ دیا گیا. ایک VVIP کلچر کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ اتنی شاہ خرچیاں ہوں؟ امریکہ کے صدر براک اوباما جو فارمر پریزیڈنٹ، ان کا ایک بڑا مشہور ایک وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے آج سے کوئی 15 سال 10 سال پہلے دیا، that a nation should live within its means. A nation should live within its means. تو کیا ہمارے مطلب جو طریقے ہیں زندگی بسر کرنے کے، جو شاہ خرچیاں ہیں، جو VVIP کلچر ہے، کہ برٹن میں جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، مشکل سے 100 میں ہیں. ہمارے یہاں 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں. تو جب تک ہم اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، جو VVIP کلچر ہے اسے ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم اچھی تعلیم کو عام نہیں کریں گے، جب تک ہم سادگی کا جو کلچر ہے اس کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم اپنا جو مزاج ہے، جو ذہن ہے، وہ تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ہم مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک ایسی قیادت جس کو کہ مستقبل کی فکر ہو، حال کے مستقبل کی فکر ہو، اس کو منتخب نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس پہ ایک سوالیہ نشان رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکا. نہیں اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا. مطلب میں یہ بھی واضح کر دوں کہ حالات اتنے خراب نہیں تھے. یعنی جو 50s میں اور 60s میں، ایون 70s کی ڈیکیڈز آپ دیکھ لیں تو اس میں پاکستان کا نام تھا. تو مطلب ویسے تو ایگزسٹ کرتا تھا، بہت پیچھے تھا پاکستان سے. ایون بھارت پاکستان سے پیچھے تھا، چائنا پاکستان سے پیچھے تھا، ساؤتھ کوریا جو ہے وہ پاکستان سے، سنگاپور پاکستان سے مشورے مانگتا تھا کہ آپ کے جو 5 ایئر پلانز ہیں وہ اتنے زیادہ کامیاب کیسے ہو گئے. تو اب افسوس آتا ہے کہ ایک ملک جو کہ اوپر جا رہا تھا اور پھر وہ ایک دم سے نیچے آ جائے، اور نیچے جا کے پھر اوپر جانا جو ہے وہ میرے خیال میں ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے. تو اب پھر کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں، دا وے آؤٹ؟ مجھے نہیں لگتا. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں پیسمزم، مطلب ایک مایوسی، مگر میں نے تو یہ دیکھا ہے بھائی
کہ جہاں بھی امید ہوتی ہے کچھ تبدیلی کی، اچھی تبدیلی کی، وہاں پہ ہم 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، 2 قدم آگے جاتے ہیں، 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو اچھا ہونا چاہیے، مگر وہ ممالک جن کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا، جن کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، ان ممالک سے پھر ہم امداد مانگتے ہیں. تو پورا نظام جو ہے وہ بدلنا پڑے گا. جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ کیونکہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ نیچے سے آتی ہے، اوپر جاتی ہے، اوپر سے آتی ہے، نیچے جاتی ہے. اور وہ تبدیلی کس طریقے سے پاکستان کو بہتری کی طرف، مگر اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ رول آف لا، اکاؤنٹیبلٹی، گڈ گورننس، ورک ایتھکس، یہ کون کرے گا؟ کیونکہ اتنی خرابی ہو گئی ہے، اتنی لاپرواہی، نان سیریسنس. اور پھر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو انتہا پسندی ہے، جو دہشت گردی ہے، یہ جب تک ادارے ہمارے مطلب اپنی پالیسیز چینج نہیں کریں گے، جب تک ادارے اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، جب تک ان مفادات کی سیاست نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں جائے گا. سیدھی سی بات ہے کہ صرف اس ملک کی عزت ہوتی ہے جو کہ معاشی طور پہ خوشحال ہو. اس ملک کی عزت ہوتی ہے جو کہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ مضبوط ہو. اس ملک کی عزت ہوتی ہے جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ہیومن سیکیورٹی کا جو سارا ایک وہ ڈومین ہے اس میں وہ خوشحال ہو. کہ خوشحالی جو ہے یہ نہیں کہ طبقہ خوشحال ہو، اس کے مفادات باہر ہو، اس کے بینک بیلنس، اس کی پراپرٹیز باہر، اس کا سارا کچھ باہر، اور وہی لوگ پھر آ کے یہاں پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ صرف سیاستدانی نہیں، اور بھی ہیں 8 لاکھ پاکستانی پچھلے سال ملک چھوڑ گئے. اتنے زیادہ مطلب ڈپریسڈ ہو گئے سچویشن سے. اور یہ برین ڈرین جو ہمارا ہے، جو برین ڈرین ہے وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر یہ چیز کہ جو نئی نسل ہے پاکستان کی وہ مایوس ہو جائے اس ملک کے مستقبل سے، کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہاں پہ مواقع نہیں ہے، یہاں پہ اہلیت کو یہاں پہ فوقیت نہیں دی جاتی، میرٹ کو. لی کوان یو جو کہ سنگاپور کے پرائم منسٹر تھے، ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل لوگ تھے، ان کو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. A person is judged by his or her company. تو ہمارے یہاں کیا تو لوگ ارباب اقتدار ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ ارباب اقتدار میں نہیں ہے. اب میں بس ختم کروں گا 3 منٹ میں. جی ماما. جو ارباب اقتدار ہیں وہ ان کے ذہن میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اور وہ چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، اس سے پہلے کہ پاکستان میں لاقانونیت ہو مزید بڑھے، اس سے پہلے کہ یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ ہوں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کی معاشی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے، پہ در پہ قیمتیں بڑھی ہیں، ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، مگر مل کیا رہا ہے؟ ہر تو یہ ہوتا ہے ایک مہذب معاشروں میں کہ اگر ٹیکسز لگ رہے ہیں تو عوام کو بھی تو کچھ ملتا ہے. یہاں پہ تو یہ کلچر ہے کہ کرپشن کا، نیپوٹزم کا، اہلیت کو قربان کرنا، کسی بھی ادارے کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے. میں بس اب ختم کروں گا. بہت آسان طریقہ ہے کہ اس ملک میں بدعنوان اور نااہل لوگ مسلط کر دیا ان اداروں میں. لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیں، برباد. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ میں جو بھی اس کی خرابیاں ہیں، وہ ملک کھڑا ہوا اس لیے ہے کہ اس کے اندر کئی لاکھ پروفیشنلز ہیں جو کہ اس ملک کو چلا رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ اہل قابل لوگ جو ہیں ان کو آپ فوقیت دیں، میرٹ کو فوقیت دیں. اگر نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، ماحولیاتی طور پہ، انوائرمنٹل، اس میں ہر چیز میں وہ پھر پیچھے جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ.
آپ کی گفتگو سن کے نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. کسی نے کنسلٹنٹ سے کہا کہ ہمارے گھر میں لڑائی رہتی ہے, اس کا حل بتائیں. اس نے کہا بھائی نہ لڑیں. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی یہی تو حل ہے. تو یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے بالکل درست طور پہ ہے, اور ان کو اب یہ کیسے کریں گے, یہی سوال ہمارے ذہنوں میں بھی ہے, اور یہ کچھ دوست بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر ایاز پہلے, اور پھر مجیب کاکر صاحب, اور پھر ظفر اللہ شاہین. جی ڈاکٹر ایاز. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ایاز پوچھئے. نہیں ہے تو مجیب صاحب مین وائل اگر. جی مجیب صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر آپ کی گفتگو سے ایسا لگا کہ ایکچولی پاکستان سوسائٹی یا ہم پولیٹکس میں جو چیزیں لیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہو رہی, اس کے جو مین ریزنز ہے وہ سر آپ نے بہت اچھے سے ہائی لائٹ کیے. لیکن سر میرا جو سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس جو وائبرنٹ لیڈرشپ آنی تھی, جو کہ ماضی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اگر تھوڑی بہت ہمارے پاس لیڈرشپ آئی بھی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئی ہے. جی سر کیا آپ نہیں کہتے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس پاکستان میں بحال ہونی چاہیے تاکہ لوگ وہاں سے فلرش ہو کر, وہاں سے پالش ہو کر لیڈرشپ میں آئیں؟ نہیں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ 40 سال ہو گئے ہیں تقریباً. 1984 فیبرری مجھے یاد ہے جب ضیاء الحق کی جو رجیم تھی اس نے اسٹوڈنٹس یونین بین کر دی. کیوں بین کر دی؟ کہ وہ وائلنس میں ملوث تھے, یہ تھا وہ تھا. مگر جو اسٹوڈنٹ یونینس تھی, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, وہ یونینس ان کے اندر خرابیاں ہوتی تھی اسٹوڈنٹ پارٹیز میں, مگر وہ پھر جب الیکشنز لڑتے تھے, جب وہ یونین میں آتے تھے, تو ان میں ایک احساس ذمہ داری ہوتی تھی, اور ایک ٹریننگ کا جو کانسیپٹ ہے, جو ٹریننگ کا جو نظام ہے کہ وہاں سے وہ ٹرین ہوتے تھے ایڈمنسٹریشن میں, پالیٹکس میں اور چیزوں میں, وہ ختم ہو گیا. یعنی 40 سال ہو گئے پاکستان میں اسٹوڈنٹس یونین نہیں. اب کیا ہوگا؟ آپ ان کو ریسٹور کریں اسٹوڈنٹس یونینس کو. پیراڈائم شفٹ ہے, کیونکہ پہلے تھوڑا بہت جو ہماری اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس زمانے میں, اس میں شعور تھا, سیاسی شعور تھا, سماجی شعور تھا, اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ جو اپنی کمیونٹی ہے, اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے, اس کے فائدے کے لیے کام کریں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یونیورسٹی آف کراچی میں آج سے 50 سال پہلے 1973 کی بات ہے, جو اسٹوڈنٹ یونین تھی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, کسی بھی اسٹوڈنٹ گروپ کی ہو, تو اس نے پہلی دفعہ میرے خیال ہے پورے پاکستان میں, پاکستان کسی یونیورسٹی میں فوٹو اسٹیٹ کا سسٹم شروع کیا, کہ فوٹو اسٹیٹ مشین جو ہے وہ انٹروڈیوس کی. کراچی یونیورسٹی کے جو ہاسٹلس تھے اس وقت 50 سال پہلے, ان میں پنکھے نہیں تھے, وہ انہوں نے فینس لگوائے. ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں اور جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں ان میں لیڈرشپ کوالٹیز وغیرہ, کہ اس وقت آج سے 40 سال پہلے کراچی یونیورسٹی میں جو طالبات کی تعداد تھی وہ تھی تقریباً 10,000, اب ہے 40,000. تو 10,000 طلبہ طالبات کے لیے 120 بسز ہوتی تھی, اب جو بسز ہیں وہ صرف 24 ہیں. تو یہ جو زوال آیا ہے ہمارے یہاں, اور اب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب میں تو خیر عمر گزر گئی میری پڑھاتے ہوئے, ان کے اندر اب جو تبدیلی آئی ہے کہ پہلے جو ایک عمل تھا پڑھنے کا, تجزیہ کرنے کا, تنقیدی سوچ کا, وہ چیز جو ہے وہ اب کم ہو گئی ہے. اور اس میں بہت بڑا جو کردار ادا کیا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو آپ کی جو آن لائن جو مٹیریلس ہے, کہ پڑھنا نہیں ہے, یعنی اخبار نہیں پڑھتے, کتاب نہیں پڑھتے, پھر اس کے علاوہ یہ جو میگزینس ہیں
باقی چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسی ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ اس کا رشتہ جو کتاب سے ہے، ہارڈ کاپی سے ہے، وہ ٹوٹ گیا. اب اگر آپ ان کو امپاور بھی کر دیں اسٹوڈنٹس یونینز وغیرہ کر کے، تو کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ہمیں صفر سے شروع کرنا پڑے گا؟ اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے. اور پھر یہ جو اسٹوڈنٹ پارٹیز ہیں، ان میں بھی تبدیلی آئی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بی ٹیم ہے، کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ان کو استعمال کرتی ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹ پارٹیز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تو ایک بہت ہی میرے خیال میں بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ جو طلبہ جو برادری ہے اس کو وہ کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے. کیونکہ میں اسٹوڈنٹس کو بلیم نہیں کرتا. میری عمر، ویسے میں بتایا کہ 35 سال میں نے ایجوکیشن کے ٹیچنگ میں، ریسرچ میں گزارے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو میں بلیم نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ آپ یعنی کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو جس اس پہ رخ پہ لے جائیں گے وہاں وہ جائیں گے. آپ ان کو لیڈرشپ تو دیں، آپ ان کو موٹیویٹ تو کریں، آپ ان کو ٹرین تو کریں. تو اس لیے دونوں طرف سے جو ہے لاپرواہی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی لاپرواہ ہو گئے ایک طرح سے، اور جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی. تو شارٹ کٹس کا جو سارا سلسلہ ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کی جائیں، جو کہ غلط ہے. آئی تھنک دیٹ از رانگ. ایک عمل سے نہیں گزرنا، ایک پروسیس سے نہیں گزرنا. تو پروسیس جو ہے سے بغیر گزرے ہوئے تو پھر یہی ہوتا ہے، میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے. نااہل لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ ادارے کو برباد کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. اچھا میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے سب دوستوں کے لیے. ایک تو کویسچن جو ہے نا آپ اپنا ایک ہی سوال کریں اور بہت مختصر آپ کویسچن کریں تاکہ سب جو شریک ہیں ان کو موقع مل سکے بات کرنے کا اور کویسچن کرنے کا. تو ڈاکٹر ایاز اور ڈاکٹر ایاز کے بعد ظفر صاحب اور پھر سہیل جتوئی صاحب اور پھر عطا اللہ شاہ صاحب. جی ڈاکٹر ایاز. السلام علیکم اور بہت شکریہ. میرے خیال ہے اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ چلیں تو پہلے شاید اچھا ایک تو یہ ہے کہ بہت تھاٹ پرووکنگ کنورسیشن ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا اوور ویو تقریباً تمام پوائنٹس کے اوپر ایک بریف سا کمنٹ دیا ہے، اور بہت کمپریہنسو کنورسیشن ہے. میری گفتگو میں صرف ایک چھوٹا سا مطلب پہلے کمنٹ ہے اور پھر میں کوشچن کروں گا. کمنٹ میرا یہ ہے کہ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ ہماری جو اوور آل یعنی فارمیشن ہے پاکستان کی، تو اس میں ہمیں ایک سپر اسٹرکچر دکھ رہا ہے نا شروع سے. اور وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنا مطلب ذکر کیا، اور وہ تھا آرمی کی انٹرونشن یا جو اس کا رول تھا وہ تھوڑا سا عام ملکوں کی نسبت یہاں پہ زیادہ تھا. تو اس نے پاور کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، وہ جب اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے، کوئی بھی پاور ہو کسی بھی شیپ میں ہو، تو اس کی ڈائنامکس یہ ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرتا، وہ دوسروں کو کمزور بھی کرتا ہے ساتھ. تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ ایک ادارہ تو پاورفل ہوتا گیا اور وہ اپنی لمٹ سے بھی اتنا زیادہ باہر نکلا کہ اس نے پھر باقی تمام چیزوں کو، چاہے وہ پولیٹیکل آپ کی انسٹیٹیوشنز ہوں، چاہے سوشل انسٹیٹیوشنز ہوں، یا سارے انسٹیٹیوشنز کو اس نے گریجولی کمزور کیا. اور پھر ساتھ میں اس نے جب ریلیجن کا بھی جو استعمال ہے وہ بیسکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی اسٹرکچر سے ہی ہوا ہے استعمال، اور وہ بھی اتنا بڑا ہی تقریباً ایک، جیسے ڈاکٹر صاحب بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں کہ مذہب کا استعمال پالیٹکس کے اندر وہ اتنا زیادہ ہوا کہ اس سے جو پرابلمز ہیں، اور یہ چونکہ بہت ایموشنل اور سینٹیمنٹل ایشو ہے، تو اس سے پرابلمز مطلب بہت زیادہ ہو گیا. اچھا یہ میرا ایک کمنٹ تھا چھوٹا سا، معذرت میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے تنبیہ بھی کیا، لیکن میرا کوشچن اب یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کم از کم اپنی سراؤنڈنگ میں، مجھے تو یہ یعنی دکھ رہا ہے کہ جس سے بھی اس وقت بات کریں وہ اس انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. پبلک پرسیپشن اتنی زیادہ شاید وہ ہماری کم از کم اپنی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ ان کا ظاہر پورا مطالعہ ہے ہسٹری کا، ان کی اسٹڈی ہے، ان کی ریسرچ ہے، کہ اتنی مطلب کیا اس کا کوئی ہسٹوریکل ہے کہ اتنی اگر کسی ادارے کی یا کسی چیز کی پرسیپشن اتنی خراب ہو تو کیا وہ ریٹریو ہونا اس کے لیے آسان ہے؟
وہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو ریٹریو، کیونکہ جو ینگسٹرز ہیں جو دکھ رہے ہیں، اور مطلب کوئی فورم اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا کا، ریڈیو والے سے بات کریں، رکشے والے سے بات کریں، وہ اس وقت جو پرسیپشن ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. تو یہ میرا کوشچن تھا. نہیں، کامنٹ بھی آپ سے بہت اچھا آپ نے کامنٹ کیا، اور جو سوال ہے وہ جو زمینی حقائق ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ فوج جو ہے، جو کہ مقدس گائے، ایک سیکریٹ کاؤ جس پہ تنقید نہیں کر سکتے، وہ پرسیپشن جو ہے وہ بدل گیا. ایک ایسا ادارہ جو کہ مراد یافتہ کہ پریولیجڈ، اور پھر ایٹ دی ایکسپینس آف ٹیکس پیئرس. تو یہ تو پھر فوج کو خود دیکھنا ہے نا، کہ اگر ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ زوال پذیر ہے، ڈیفالٹ ہو گیا، ختم ہو گیا اکانومکلی، اس کی باہر کوئی عزت نہیں ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ تو فوج پہ ہی پڑیں گے، وہ عدلیے پڑیں گے، وہ بیوروکریسی پڑیں گے، وہ سول سوسائٹی پڑیں گے، کوئی نہیں بچے گا. تو یہ کہنا جناب کہ ہم بچ جائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہوتا. سوویت یونین جو ہے اس کے پاس 20,000 کے قریب نیوکلیر ویپنس تھے، ایک سپر پاور. وہ ڈسنٹیگریٹ کیوں ہوا؟ وہ اکانومکلی ختم ہو گیا. اکانومکلی گورباچیف کی آپ کتاب پڑھ لیں تو اس میں، اچھا جس طریقے سے وہاں پہ حالات سے میں کمپیئر تو نہیں کر رہا، مگر یہ فوج کو سوچنا چاہیے کہ اس کی جو پالیسیز ہیں 50 کی دہائی سے لے کے اب تک، اس کا نقصان کیا ہوا. اور اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو وہ کوئی پاکستانی کر رہا ہے نا، تو آپ اس تنقید کو جو ہے وہ مثبت طریقے سے لیں. تو اس لیے جو ایک ڈیپ اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک گہری ریاست کا کہتے ہیں آپ، ڈیپ اسٹیٹ تو بہت سارے ہیں، اور وہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ فروغ پاتا ہے، اس کی نرشمنٹ ہوتی ہے، جبکہ باقی جو ادارے ہیں جس میں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز، پارلیمنٹ، یہ وہ کمزور ہوں. ہمارے یہاں تو لوگوں نے اس چیز کو انکریج کیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو ان کے خلاف کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا کچھ نہیں ہوا. ضیاء نے مارشل لگایا ایک حکومت کو برطرف کر کے، کیا ہوا؟ کچھ مظاہرے ہوئے. مشرف نے مارشل لا لگایا، اقتدار سنبھالا، مارشل تو نہیں لگایا تھا، اقتدار سنبھالا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو ایتھنک کلر بھی دیا جاتا ہے، ایتھنیسٹی کا، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آرٹیفیشل ہے یا جو بھی ہے، ایک ظاہر ایک اسٹرگل کے نظریے میں وجود میں آیا ہے، قربانیاں ہیں لاکھوں لوگوں کی، مگر ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جو ایتھنک فیکٹر ہے، لسانی، وہ میٹر کرتا ہے. اور بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ بھارت کی جو فوج ہے، 28 صوبے ہیں بھارت میں، 5 یونین ٹیریٹریز ہیں. جب بھارت نے آزادی حاصل کی انگریزوں سے تو اس کے 14 صوبے تھے جس کو وہ اسٹیٹس کہتے ہیں، ابھی 28 ہیں. ہمارے 4 کے 4. پنجاب کو آپ کیوں نہیں ڈیوائڈ کرتے؟ کے پی کے کو کیوں نہیں ڈیوائڈ کرتے؟ بلوچستان کو کیوں نہیں ڈیوائڈ کرتے؟ سندھ کو کیوں نہیں ڈیوائڈ کرتے؟ آپ ڈویژنس کو جو ہے، آپ نہیں مطلب جو بھی ہے، ڈویژنس کو جو ہے پروونسز میں وہ کر دیں، ٹرانسفارم کر دیں، تاکہ یہ لسانیت اور یہ چیز جو ہے اس کو لگام دیا جائے کہ اس کی وجہ سے فوج میں بھی جو ہے بے چینی ہوتی ہے، بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، باقی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ فوج کے خلاف ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. اور یہ زیادہ تقویت پہنچی اپریل کے بعد، جو رجیم چینج. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہ قائم ہو سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنا، پولیٹیکل پارٹیز کو بنانا، یہ فوج کا کام تو نہیں ہے. فوج کا کام جو ہے وہ تو سرحدوں کی حفاظت ہے. اس پہ مجھے ایک بڑی ایک یاد آ گیا کہ کراچی یونیورسٹی میں رینجرز جو ہیں وہ ڈپلوائے ہوئے 1989 میں. ایک واقعہ ہوا، جولائی 89 کی بات ہے، ایک واقعہ ہوا اسٹوڈنٹس کے درمیان، ایک تصادم ہوا جس میں 4 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. تو رینجرز جو ہیں وہ جولائی 1989 میں کچھ عرصے کے لیے تعینات کیے گئے، وہ ابھی تک ہیں.
تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی کہ یہ تو بارڈر سیکورٹی فورس ہے, رینجرز جو ہے وہ تو بارڈر سیکورٹی فورس ہے, وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ایک یونیورسٹیز پہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بارڈر یہاں پہ آ گیا. تو اب اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی سوچ جو ہے ہمارے یہاں, جس میں کہ کوئی پکڑ نہیں, کوئی گرفت نہیں, لوگ ڈرتے ہیں آپ کے. پھر اس کے علاوہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی تو آخر تک وہ بھی تو کوشش کرتے ہیں. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے بقول شیخ رشید کے جس نے فوج کے سے جنم نہ لیا ہو اس کی نرسری میں؟ سارے کے سارے ہیں, آل آف دیم, آل آف دیم. تو اس لیے یہ چیز ختم ہونی چاہیے, جس کا جو کام ہے وہ کرے, مسئلہ ختم ہو جائے گا. جس کا جو کام ہے, میرا کام جو ہے اگر پڑھانا ہے, تحقیق کرنا ہے, تو میں اپنا کام کروں. میں اگر اور کوئی پرائم منسٹر کو بن رہا ہے تو بھائی اس کا کام جو ہے وہ ملک کو گورن کرنا ہے. اگر وہ اپنا بزنس شروع کر دے, اربوں کا اپنا جو ہے وہ مفادات حاصل کرنے لگے, تو یہ تو غلط بات ہے. تو اس لیے یہ چیز ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوئی کہ جب فوج کے میں سب کو نہیں کہہ رہا, مگر جو ٹاپ کے ان کے اندر جو مانیٹری بینیفٹس کے پریویلیج کلاس, تو یہ چیز نہیں چلے گی. اس لیے کہ جو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, جس ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, اس کے اندر ایک ایسا طبقہ جو کہ مراد یافتہ ہو, اس میں ادویہ بھی شامل ہے, اس میں اور بھی شامل ہے, وہ چیز جو ہے وہ اب. مگر میں تو یہی کہوں گا, میں تو مان گیا ہوں پاکستان کے عوام کو دیکھ کے, جس میں بھی شامل ہوں, کہ کچھ بھی کر لیں. پیٹرول جو ہے وہ 500 روپے لیٹر بھی ہو جائے پھر بھی لیں گے, پھر بھی لیں گے. بجلی جو ہے وہ 100 روپے یونٹ ہو جائے پھر بھی لیں گے. یعنی کیا یہ مردہ قوم ہے؟ مجھے یاد ہے اس وقت میں 6ٹھی کلاس میں تھا, 5ویں میں تھا, کہ ایوب خان کے زمانے میں 1968 میں آخر چینی پہ 1 روپیہ بڑھا تھا, 1 روپیہ صرف. ہنگامہ ہو گیا نا. یہاں تو دودھ پہ 20 روپے بڑھا دیتے ہیں, اور حکومت کا کوئی ریٹ نہیں ہے. جہاں ریٹ ہی نہ ہو, جہاں ریٹ نہ ہو وہاں یہی ہوتا. تھینک یو سر. جی ظفر صاحب. جی سر, بہت شکریہ. جی سر ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم انالیسز کرتے ہیں تو ہم ایسے انالیسز کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اس فینومینا سے ایکسٹرنل ہیں. انکلوسیو انالیسز ہم لوگ کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ملک ہے, اس کے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ایلیٹ کیپچر ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بیوروکریسی کی شاہ خرچیاں, ججز کی شاہ خرچیاں, فوج کی شاہ خرچیاں, سیاست دانوں کی شاہ خرچیاں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس پرابلم کا. ہم مثال دیتے ہیں باہر سے, ساؤتھ افریقہ میں یہ ہوا, نیلسن منڈیلا نے یہ کیا, کیوبن ریولوشن ایسے آیا, رشین ریولوشن ایسے آیا. ہمارے پاس کوئی اکیڈیمک اگزامپل نہیں ہے, یہ کتابوں میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا کہ کوئی ایسا ملک اتنی جو ان سے دور اس طرح سے رول آف لا میں چلا جائے گا تو کیا کرنا ہے. ہمارا پولیٹیکل سائنٹسٹ فیل ہو گیا ہے, ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ تو ہے نہیں یہاں پہ, تو ہمارا جو سوچنے والا انسان ہے وہ سوچ ہی نہیں رہا اس طرح سے. اسٹوڈنٹس جو ان سے نا وہ بالکل ڈس رہے ہیں, ان کو کوئی اور ایکٹیویٹی ملی ہوئی ہے. تو کیا آپ یعنی کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں ہمیں ایک بات کا تو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ خراب ہوا, فوج نے یہ خرابی کی, سیاست دانوں نے مل کے خرابی کی, سوسائٹی ہماری جو سی نا وہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے, اسٹوڈنٹ جو سے وہ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن کہیں سے نہ کہیں سے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا, کہاں سے ہم وہ سائنٹسٹ لے کر آئے, وہ تھنکر کہاں سے لے کر آئے جو ہمیں یہ بتائے کہ کس کا کیا رول ہے, عام عوام کا کیا رول ہے. آپ رولز تو ڈیفائن کریں, اور پروفیسرز کا کیا رول ہے, اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہے, جو اس ملک کے بڑے بڑے طبقے ہیں ان کا کیا رول ہے, تاکہ جب بھی گفتگو ہو ہم ان سے پوچھ سکیں, ہم اپنے آپ سے پوچھ سکیں یار ہم کہاں پہ فیل ہوئے, میں کہاں پہ فیل تھا ایز اے پاکستانی, ایز این انڈیویجول, لائرز کہاں پہ فیل ہوئے, ججز کہاں پہ فیل ہوئے, تھنک ٹینکس جو تھے وہ کہاں پہ فیل ہوئے. باقی کچھ لوگوں کا ہمیں پتا ہے وہ کہاں کہاں فیل ہوئے, تو ہم اپنا فیلئر بھول جاتے ہیں جب بھی انالیسز کرتے ہیں, اور پھر اگلی بات ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہم ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں, فکس میں آ گئے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ تھینک یو.
جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب آف لائن ہو گئے ہیں تو میرے خیال ہے آپ ہی کمنٹ کریں سر اس کے اوپر. آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے، وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ٹیکنیکل ایرر آ گیا کوئی سیریس قسم کا. اب یہ پتہ نہیں ہے سر اس سے کیا ہوا ہے، لیکن وہ چلے گئے ہیں. نہیں وہ میرا خیال ہے کوئی شاید بائی چانس ایسا ہو. جی بائی چانس ہے. ابھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا، اگر وہ ریسٹور ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم خود کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اس کا. جی ٹھیک ہے. میری آواز آ رئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی آپ کی آواز کو کون روک سکتا ہے سر؟ میں ڈاکٹر ظفر اللہ شاہین صاحب کے اوپر یہ کمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جب بھی بولتے ہیں نا یہ چھپر پھاڑ ہی دیتے ہیں اصل اور اتنا یہ انہوں نے مشکل سوال کیا ہے کہ اب وہ ہم بھی ذرا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سسٹم جو ہے وہی پکڑا کہاں سے. سر آپ بھی بتائیں نا اس کا جواب ظفر صاحب سے لیں. سزا یہ ہے کہ اس کا جواب بھی ظفر صاحب سے لیں. میں واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی میسج ہو وہاں پہ بھی ابھی تک تو خاموشی ہے. شاید صاحب آپ ہی کمنٹ کر دیں کوئی. میں ایک منٹ. اصل میں ظفر صاحب کا جو ہے نا، جو جیسے ڈاکٹر ایاز نے کہا، اس میں وہ بڑاس زیادہ ہے، اس میں سوال کا عنصر مجھے کم لگتا ہے نا. تو یہ سوال تو ظفر صاحب بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ہم بھی پوچھیں. یہ تو ایک بڑا وہ کہہ لیں کہ سیلف انٹروسپیکشن والا کوشچن ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ایکسٹرنیلٹی کی، کہ وہ انالیسز، تو ظاہر ہے کہ آپ شاید یہ امپریشن بنتا ہو کہ آپ اس میں اس کا شکار نہیں ہے. آف کورس ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے سٹیکس ہیں، ہم بھی اس کو سفر کریں گے. لیکن اس کا ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس پہ کریں گے. ہاں جناب، بہت معذرت. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لگتا ہے سوال کوئی ایسا تھا کہ جس سے وہ ڈاکٹر ایاز نے کہا کہ چھپر پاڑ قسم کا، کہ وہ سارا سسٹم ہی جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. نہیں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رول جو ہے نا، جی وہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں آواز اٹھانے کی، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ایک تجزیہ کرنے کی تنقیدی سوچ کے ساتھ، وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو جب وہ چیز پسند نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کیا جائے. ایکسکلوژن ہماری نیت جو ہے وہ صاف ہوتی ہے. ہماری نیت صاف ہوتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کی بھلائی ہو، ان میں چیزیں ٹھیک ہوں. مگر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مثبت طریقے سے لیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت مطلب لمبا سفر طے کرنا ہوگا، مگر پاکستان کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے. 75 سال جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں آج کی دنیا میں کسی بھی ملک کو مطلب آگے بڑھانے کے لیے. تو اس لیے اب وقت کم ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس ملک کے خیر خواہ بھی ہیں اور بدخواہ بھی ہیں، دونوں ہیں.
تو جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو میرے خیال میں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے کچھ طبقات جو ہیں وہی کافی ہیں, وہی کافی. جی سر, بہت شکریہ سر. عطا اللہ شاہ صاحب. جی عطا اللہ شاہ صاحب. سر السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. ایک تو سر میں تھوڑا ایک جو چیز ہم نارملی کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز, دیز آر موسٹلی کنفیوزڈ ود پولیٹیسائزیشن آف دی یونیورسٹیز. اسٹوڈنٹس کا یونینز کا ہونا اٹ از آل اوور دی ورلڈ, آکسفورڈ میں بھی یونینز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب بھی یونین سازی کی کوشش کی گئی اس کو پولیٹیسائز کرایا گیا. ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی اسٹوڈنٹس یونین ہے وہ ایتھنیسٹی پہ بھی بیسڈ ہے, وہ سیکٹ پہ بھی ہے, وہ لنگوسٹکس پہ بھی ہے, اور ان کو ہم نے پھر ایک کاؤنسل کی صورت میں اکٹھا کیا ہے, and we have made a kind of confederation جس میں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے فیڈریشن اور بات کرتے ہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو لیڈرشپ, لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ہماری سیاسی پارٹیوں نے اسٹوڈنٹس کو بھی اسی نہج پہ لے گئے اور اسی اتوار پہ لے گئے جس کی طرف وہ خود چلے گئے, اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو اسٹوڈنٹ یونین بین کرنے پڑے, کیونکہ ان سب کے اڈے جو ہے, ان کی بدماشیوں کے جو اڈے ہیں وہ سیاسی لوگوں کے, وہ یونیورسٹیوں میں جو سب سے برے لوگ تھے وہ اسٹوڈنٹ یونین کو لیڈ کر رہے تھے. ابھی ڈیوپالوجی تو اس میں حکومت کو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا, اور دیٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیجن. ابھی ہم اس پہ سوچ رہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کاؤنسلس کو دوبارہ اس کا احیاء کریں اور اس کو نان پولیٹیکل, نان ایتھنک, نان سیکٹیرین بیس پہ ہم کہیں کہ یہ ایک کاؤنسل ہو جس کی باقاعدہ الیکشن ہو, اینڈ دس کاؤنسل شوڈ ناٹ بی ریپرزینٹنگ اینی پارٹی. تو یہ تو بات یہاں پہ میں ختم کر لیتا ہوں, کیونکہ جب بھی ہم اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کرتے ہیں it is more towards the politicization of the institution rather than the empowerment of the youth towards leadership. So this is a misperception in Pakistan. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک ناکام معاشرہ کہہ سکتے ہیں, اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, کیونکہ ہم سب اس مسئلے کا وجود بھی ہے اور اس کا حل بھی ہے. آرمی, لیجسلیچر, جوڈیشری, ایگزیکٹو, میڈیا, and everything has been failed now to create a failed society, because these are the pillars of the society. When these fail, the societies fail. اب بات یہ ہے کہ ریزیلینس ہم نے کہاں سے لینی ہے کہ معاشرے گر بھی جاتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرکی میں اتنا بڑا, I was there in Turkey during this earthquake, اتنا بڑا مطلب ارتھ کویک آنے کے بعد بھی اس قوم کے اندر ایک ریزیلینس ضرور ہے کہ دوبارہ اٹھنے کی ان میں صلاحیت ہے. تو میری آپ سب سے, میری سر سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائے, 4-5 چیزیں, کہ اب وہ ریزیلینس ہم نے کس طرح کریٹ کر, ہاؤ ٹو اسٹے اپ اینڈ ہاؤ ٹو, مطلب گرنا, ڈیزاسٹرز کا آنا, یہ تو فطری عمل ہے. تو اب اس کو ہم کس طرح اب اوپر لے کے جائیں کہ ایک ریزیلینٹ سوسائٹی بن جائے, اور ہم سب مل کے, جتنے بھی لوگ ہیں مل کے, ہم اس سوسائٹی کو دوبارہ کہیں اوپر لے جائیں. تھینک یو ویری مچ سر, میں نے زیادہ ٹائم لیا, اپولوجی فار. عطا اللہ شاہ صاحب, بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا, آئی ریئلی اپریشیٹ دس کویسچن. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریزیلینس ہے کسی بھی ملک میں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قوم نہیں ہے, وی آر ناٹ اے نیشن, یہ ایک مجمع ہے, اٹس اے موب. ایک نیشن جو ہوتی ہے, اور نیشن بلڈنگ پہ بہت کام ہوا ہے, بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, تو وہ نیشن بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتی, اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. آپ نے بات کی ریزیلینس کی, وہ جو ارتھ کوئک ہمارے یہاں بھی آیا 2005 میں, ارتھ کوئک آیا اکتوبر میں, 73,000 پیپل پیرشڈ سیم ڈے. ٹرکی میں, سیریا میں جو ارتھکویک آیا ہے اس میں تقریباً 30-35 ہزار لوگ مرے. ہمارے تو 73,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسی دن جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے, جو بھی تھا. ریزیلینس تھی ہم میں, آپ یہ دیکھیں نا, ریزیلینس تھی, ہم نے مقابلہ کیا, دنیا بھر نے ہمارا ساتھ دیا, مگر وہ ریزیلینس جو ہے, وہ جو فلڈز آئے,
2010 में ये जो लास्ट ईयर आए उसमें क्यों नहीं थी, उसका हमने सही से मुकाबला क्यों नहीं किया? तो पेट्रियोटिज्म, मैं फिर कहूँगा कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए, उस जज्बे को दोबारा हमें मतलब बहाल करना पड़ेगा कि हम एक कौम हैं, एक कौम है। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, अल्लाह का शुक्र है। इस मुल्क में क्या चीज़ की कमी है? जिस चीज़ की कमी है वो एक अहल, ईमानदार, मेहनती, दूरंदेश क़यादत की है, वो हमें नहीं मिल रही। आप खुद सोचिए, वो क़यादत हमें, अच्छा फिर जो क़यादत आती है, जैसे मुशर्रफ साहब आए, बड़ा अच्छा जनाब उन्होंने एक रोड मैप दिया 1999 से लेके, मगर क्या हुआ? हुआ ये कि उनको भी दरबारियों ने, खुशामदियों ने घेर लिया। ये दरबारी कल्चर हमारे यहाँ है, जो खुशामदी कल्चर है, वो तो एक बहुत बड़ा मसला है कि जो भी आता है उसको ये घेर लेते हैं और उसके बाद फिर वो आवाम से उसको अलग कर देते हैं और वो डिस्क्रेडिट हो जाता है। अब बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। यानी मुशर्रफ साहब को क्या जरूरत थी कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को इस तरीके से जो है हटाया जाए, या उनको क्या जरूरत थी कि अकबर बुख्ती जो कि एक सीनियर बलोच रहनुमा है उनको जो है हलाक कर दिया जाए? उनको क्या जरूरत थी कि वो एनआरओ दें बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को? उनको क्या जरूरत थी कि वो लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन है वो करवाएं? तो ये चीज़ें हमारे यहाँ, वो लोग फिर जो उनको मौका मिलता है इक़्तिदार का, वो एक होल में बंद हो जाते हैं और फिर वो गलतियां करते हैं। तो रेजिलियंस तो नहीं आएगी ना फिर। रेजिलियंस तो उस वक्त आएगी जबकि ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक एक लोगों में कंसेंसस हो कि इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है, यानी जिसको कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, पाकिस्तानी नेशनलिज्म। क्या हमने पाकिस्तानी नेशनलिज्म को फरोग दिया? नहीं दिया। और जो स्टूडेंट पार्टीज जो है, मैं तो हैरान रह गया, खालिद यूनिवर्सिटी में था मैं, एमएससी इंटरनेशनल रिलेशंस में, आज से 40 साल पहले की बात है। उस वक्त कोई भी एथनिक सेक्टेरियन पार्टी, स्टूडेंट पार्टी नहीं थी। जमीयत थी, नेशनल स्टूडेंट पार्टी थी, या क्यूएसएफ थी जो कि उसका एक प्रोग्राम था। जब मैं 90 की दिहाई में मैंने देखा तो वहां पे जनाब सेक्टेरियन भी बन गई, एथनिक भी बन गई। और यही हाल कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, यही हाल बाकी यूनिवर्सिटीज में हुआ। तो इसलिए ये चीज तो बैन कर देनी चाहिए। किसी किस्म की एथनिक पॉलिटिक्स, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स नहीं होगी नेशनल लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोगों को मजीद डिवाइड करें। वी शुड नॉट डिवाइड पीपल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के इश्यूज को सॉल्व करें। जो इश्यूज हैं, जिनको भी, जो अरबाब इख्तिदार हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, कहीं भी हों, लोगों के इश्यूज को सॉल्व करें, लोगों के मसाइल को देखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम तो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, आप खुद देखिए। तो कंफर्ट जोन जो है उसमें ये जो ब्यूरोक्रेसी के, फौज के, आपके पॉलिटिकल एलीट, जो एलिटिस्ट कल्चर है, वो क्या है? वो यही तो है। तो इसमें जो एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है वो उन खुफिया हाथों ने किया है जो कि स्टेट विद इन स्टेट पे बैठे हुए, रियासत के अंदर रियासत, कि जो अरबाब इख्तियार उनको पता ही नहीं होता, और ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो कि रियासत की बदनामी का बायस बनते हैं। शुक्रिया सर। सैफुल्ला, और सैफुल्ला के बाद सानिया सलामत, अभी 2 क्वेश्चन और बाद में 2 होगा। जी सैफुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग किस तरीके से अब अपनी इकॉनमी को यानी ठीक कर सकते हैं, और इसमें मजीद कितना टाइम लग सकता है अगर हमारी डायरेक्शन भी ठीक हो जाए, हम एतमाद दिला सकें और हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें, जो लोकल पाकिस्तानी बाहर अपनी फैक्ट्रीज को, बिजनेसेस को लेके गए हैं वो वापस आएँ। और अभी उम्मीद लगाई जा रही है ना, हम सबको पता है वो जिसके घर के बाहर पब्लिक खड़ी होती है उसे रेस्ट नहीं करने देती, चले वो इमेजिन के वो भी आ जाए
اور تو پھر سر کیا ہوگے آگے آگے ہمارے لیے حالات کیا ہوں گے؟ کیونکہ مایوسی تو بہت زیادہ ہے، روز مہنگائی ہو رہی ہے، روز لوگ تنگ ہو رہے ہیں. تو کیا ابھی بھی جو سر ہمیشہ انٹرفیئر کرتے ہیں کیا وہ آگے نہیں کریں گے؟ اس طرح تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 50 سال تک بھی پاکستان ٹھیک ہوگا. یہ میرا سر کوشچن ہے. تھینک یو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ مایوسی، نا امیدی، یہ چیز جو ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلچر ہے اور جو ورک ایتھکس ہیں اس کو فروغ دیا جائے. کرپشن، نیپوٹزم، اخرا پروری اور بدعنوانی، جہاں جہاں بھی یہ چیز ہو، جہاں پہ میرٹ کا قتل عام ہو، جہاں پہ نااہل لوگ جو ہیں ان کو فروغ، ان کو بٹھایا جائے مفادات کے تحت، چاہے وہ رشتہ کا ہو، چاہے وہ ان کی دوستیاں ہوں. اب اس سے ملک نہیں چلا کر سکتے، اس پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. کرے گا کون؟ یہ جو مرض ہے، یہ جو کینسر ہے پاکستان میں اتنا پھیل گیا ہے، اتنا پھیل گیا بدعنوانی کا، اخرا پروری کا، کہ اس کو ریورس کرنے کے لیے بہت بڑا ایک کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 15-20 لاکھ کو مارنے پڑیں گے جیسے چائنا میں ہوا، جیسے اور جگہوں پہ ہوا، ایک ریولوشنز آئے. ہم لوگ تو اس طرح کے ہیں بھی نہیں. سیدھی سی بات ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہاں پہ پیٹرول جو ہے وہ 500 روپے بھی ہو جائے تو لوگ خریدیں گے، کیونکہ اس ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں، ان کو، ان کے اندر جو صلاحیت ہو کہ وہ غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. اور جس طریقے سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ان کو زبان کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، اور اس پہ ان کو، اور جہاں پہ بھی کوئی تبدیلی کی کوشش ہوتی ہے وہاں پہ جو خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو اب جو مافیاز ہیں، جب تک کہ اس ملک سے مافیاز کا خلا خما نہیں ہوگا، اس میں جس کے پاس بھی طاقت ہے، چاہے وہ فوج ہو، بیوروکریسی ہو، سیاستدان ہو، عدلیہ ہو، وہ اپنا کردار ادا کرے. مگر میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہر ادارے میں بدعنوانی جو ہے وہ فروغ پا چکی ہے. ہر ادارے میں ایک بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، تب کہ جا کے ان لوگوں سے جان چھوٹے گی. تو یہ ہوگا پھر لوگ ملک چھوڑ کے باہر جائیں گے. ملک جو ہے، اکانومی کی آپ نے بات کی، کوئی دیکھیں پلاننگ ہوتی ہے. پاکستان میں ایک زمانے میں 5 ایئر پلانز بنتے تھے، 60s میں، 50s میں 5 ایئر پلانز. اب تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پلاننگ ہوتی ہے اور اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پی آئی اے کیوں بیٹھ گئی؟ سوچیے آپ. پی آئی اے جو کہ ہماری پرائڈ تھی، جیکلن کینیڈی جو فرسٹ لیڈی امریکہ کی، تو جب وہ پاکستان آئی پی آئی اے سے، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیسی ایئر لائن کہنے لگی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. جیکلن کینیڈی جو کہ صدر کینیڈی کی جو فرسٹ لیڈی اسپاؤس تھی، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یہ تو پی آئی اے کا حال تھا. اور اب پی آئی اے کہاں؟ کہ وہ ایئر لائنس جو کہ پی آئی اے نے کھڑی کی تھی، جس میں کہ ایمریٹس، جس میں گلف ایئر، جس میں کہ سنگاپور ایئر لائن، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے بدعنوانی، کمزوری، نااہلیت، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس. اور یہ کام ان لوگوں نے دھڑلے کے ساتھ کیا. کہ مشرف کے زمانے میں اسٹیل مل جو ہے وہ 8 ارب روپے کے منافع میں جاری تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ 2008 کے بعد 200 ارب روپے کا خسارہ ہے، بند ہو گئی اسٹیل مل. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جن کو کچھ لوگ ولچرس کہتے ہیں، جو گدھ ہیں، وہ لوگوں کا خون چوس کے جو ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے تو باہر سارے وہ ہیں، اور مفادات کی سیاست، اور اس کے علاوہ تضادات، جو کانٹرڈکشنز ہیں. عمران خان صاحب جو ہے آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں. تو جب تک کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ نہ ہوں، ایماندار نہ ہوں، محنتی نہ ہوں، پڑھے لکھے نہ ہوں، اہل نہ ہوں، اس وقت تک وہ سیاست کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ. تو پھر یہاں پہ تو فوری آئے گی نا، وہی آئے گی کہ وہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ آرگنائزڈ ہم ہے، سب سے زیادہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز بیکم ان گورنیبل. اب فوج بھی ٹھیک نہیں کر سکتی،
معذرت کے ساتھ وہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ پورا بلوچستان جو ہے وہ ایک والکینو ہے. بلوچستان کا گریٹ گیم، اس پہ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. گریٹ گیم ان بلوچستان، کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، 44%. معدنیات پتہ نہیں کیا کیا، اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے بلوچستان میں، جس طریقے سے فوج جو ہے وہ انوالوڈ ہے، جس طریقے سے بلوچ لبریشن آرمی وہ حملے کر رہی ہے، اور جو نیشنلسٹ اور جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ since this country has become ungovernable تو کوئی ایک ادارہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. شکریہ سر. السلام جی سر. علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا بہت ہی زیادہ را کوشچن ہوگا کہ پچھلے 75 سال سے جو سسٹم ہم فالو کر رہے ڈیموکریٹک سسٹم، تو سر ڈیموکریسی نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا نا. لائک فار 75 ایئرز ہماری جو پبلک پرسیپشن ابھی جو جیسے جس قدر ایکسپلائٹ کی جا رہی ہے، جو پاپولزم کا کلچر ہے، ڈویزو پالیٹکس ہے، تو ڈیموکریسی ہی تو الاؤ کر رہی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وہی اس قدر مینیپولیٹڈ ہیں جن کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے. تو وٹ یو ہیو ٹو سے آن دا سسٹم، کنفیوز سسٹم آف ڈیموکریسی دیٹ وی آر فالوئنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سوٹ کے یا ہمیں اب تک عقل آ جانی چاہیے کہ ہمیں اس کو لے کر کس حد تک چلنا ہے، یا ہمارے پاس اتنی پار ہے کہ ہم کون سا سسٹم لے کے جانا چاہتے ہیں؟ 75 سال میں ہم صرف کنفیوز رہے، کنفیوژن. ہم نے فیصلہ نہیں کیا، طے نہیں کیا کہ یہاں پہ جمہوری نظام ہو، یہاں پہ بادشاہت ہو، یہاں پہ یہ ہو وہ ہو. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو. اور جو جمہوریت کی آپ بات کر رہی ہیں، ڈیموکریسی کہاں رہی ہے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں کہ آف دی پیپل، لوگوں سے دور، بائی دا پیپل، لوگوں کو خریدو، فار سے دور ہو، فار دی پیپل، فار. تو ڈیموکریسی کو تو انہوں نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا ہے. جمہوریت کو تو صرف استعمال کیا ہے. جمہوریت خطرے میں ہے، کبھی اسلام خطرے میں ہے، کبھی جمہوریت خطرے میں ہے. تو خطرے میں مفادات ہوتے ہیں ان کے. تو اگر دیکھیں کوئی بھی نظام، چاہے وہ جمہوریت کا نظام ہو، چاہے وہ عامریت کا نظام ہو، چاہے وہ بادشاہت کا نظام ہو، اگر وہ صحیح طریقے سے چلایا جائے تو پھر بات بنے گی. کوئی بھی نظام چلانے کے لیے جو ہے اس کے لیے صلاحیتیں ہونی چاہیے. ان لوگوں نے جمہوریت کے نام پہ بدنام کیا اسے کہ جمہوریت پاکستان کے خلاف. ایوب خان نے کیا دیا تھا، اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایوب خان نے کیا کہا؟ پاکستان از ناٹ مینٹ فار ڈیموکریسی. تو آپ نے کیا تیر مار دیا 10 سال میں؟ ایوب خان صاحب ہی از ہیلڈ ریسپانسبل فار plunging this country in deep economic crisis, sense of deprivation in former East Pakistan. جو شخص اپنے پریزیڈنٹ ہو کے اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ یہ جو بنگالی لوگ ہیں یہ کمتر ہیں، یہ اس کے کسی سے قابل نہیں ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس طرح کی باتیں کرے اپنی، اور وہ اپنی کتاب میں لکھے فرینڈ ناٹ ماسٹر. یہ تو ہمارے حال تھا اور ہے بھی ابھی بھی. تو اس لیے یہ حقائق سے انسان کو میرے خیال میں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. نظام ساؤتھ کوریا جو ہے ڈیموکریسی نہیں تھی، شروع کے 20 سال ڈیموکریسی نہیں تھی. لی کوان یو کی لوگ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی تھی، مگر انہوں نے اپنا کنٹرول کیا ہوا تھا. اصل چیز ہوتی ہے کہ ڈیلیور کریں، ڈیولپمنٹ ہو. An empty mind is a devil's paradise. سیدھی سی بات. یہ جو ممالک کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو امپاور کیا، ان کو کام پہ لگایا. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے، آپ نے نہیں، مطلب جو بھی ہے، 360 ارب سے بڑھا کے اس کو 400 ارب کر دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کیوں کر دیا بھائی؟ بجائے 400 ارب روپے بانٹنے کے آپ ان کو جو ہے ہنر سکھائیں، ان کو پروفیشنلز میں لے کے آئے. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اس طرح سے کہ پیسے بانٹے جائیں اور اس میں بدعنوانی ہو. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی نظام، چاہے وہ جمہوریت ہو، یہ نظام ہو، وہ نظام ہو، وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ نیت ٹھیک نہ ہو، جب تک کہ اہلیت نہ ہو، جب تک کہ اس ملک کے ساتھ اونرشپ نہ ہو، جب تک کہ ایمانداری نہ ہو،
جب تک کہ محنت نہ ہو, جب تک کہ ایک ایسی سوچ جس میں تجزیہ کرنے کی تنقیدی سوچ, اور ایک ایسی سوچ جو کہ اس ملک کو آگے لے کے جائے. مگر ایک آدمی تو نہیں کر سکتے نا. اب مشرف صاحب نے کوشش کی, ان کے زمانے میں ڈالر جو ہے وہ 60 روپے تھا. ان کے زمانے میں چیزیں جو تھیں وہ اکانومکلی ہی واز ڈوئنگ ویری ویل. مگر کیا ہوا یہی, کیونکہ ہم جو ہے وہ ہم ہیں, اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. واٹ وی آر ختم ہو گیا, وی ور بیک ٹو اسکوائر ون. آپ یہ دیکھیے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب کے 200 ارب روپے لاہور میں اورنج لائن کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. کراچی میں جو یہ کئی سو ارب کے جو پروجیکٹ گرین لائن اور ریڈ لائن اور پتہ نہیں کیا, آپ اچھی بسز لائیں, اچھی روڈز ہوں, ان روڈز کو ٹھیک کریں, اس میں چلائیں, بجائے اس کے کہ بلٹ ٹرین, میٹرو ٹرین, میٹرو بس. آئی ڈونٹ تھنک وی کین افورڈ دیٹ. لوگوں کے پاس اچھی صحت نہیں ہے, اچھی تعلیم نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. ان چیزوں پہ کوئی نہیں. اور جناب کئی سو ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ, کیونکہ اس میں کرپشن ہوتی ہے. 200 ارب کا پروجیکٹ ہے, اس میں 20-25 ارب روپے, 40 ارب روپے تو آرام سے یہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, آرام سے وہ کر لیتے ہیں. That's what they have been doing. جی سہیل جتوئی صاحب. جی السلام علیکم, سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی. جی بہت اچھا سر, آپ نے جو ہے نا اپنا ڈلیور کیا ہے. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا یہ بات کی کہ پاکستان میں ریلیجن جو ہے وہ بار بار سیاست میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. ہندوستان کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ انڈیا کے اندر ریلیجن بیسڈ پالیٹکس جو ہے نا شاید اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہوتی رہی ہے. لیکن پری پارٹیشن دیکھیں تو وہاں پر بھی RSS یا ہندو مہاسبھا کا بھی تذکرہ آتا ہے. پھر اس پارٹیشن انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر 1952 میں ایون بھارتیہ جنتا سنگھ آ گئی ہے. 1960 میں دیکھیں تو 1960 کی دہائی میں وہاں پر بجرنگ دل ہے, وہاں پر وشو ہندو پریشد ہے. 1978 آنورڈ جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, ایون اب وہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے نا مین اسٹریم پالیٹکس میں بھی آ گئی ہے, رول بھی کر رہی ہے. تو ہندوستان میں ریلیجن تو بہرحال ریلیجن بیسڈ پالیٹکس تو ہمیں نظر آ رہی ہے. پاکستان میں اس طرح مذہبی جماعت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو نہیں آئی. ہاں, آپ یہ مذہب کو ایک نعرے کے طور پر ضرور استعمال کیا جاتا ہے, وہ پاکستان کے اندر بھی ہے, بارڈر کے پار بھی مذہب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے فار دی کنزمپشن آف دیئر پولیٹیکل گینز. بہرحال یہ شاید میری نظر میں آپ اس کو یہ یعنی میرا سوال ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس حد تک جو ہے نا اس کا رول ہے پاکستان کی موجودہ جو سیاسی ابتری میں, یا پھر پولیٹیکل جو سول ملٹری اولیگارکی ہے اس کا کس حد تک کردار ہے. کائنڈلی اس کو جو ہے نا آپ زیادہ کریں. ریلیجن کا میرے خیال میں اس حد تک رول نہیں ہے پاکستان کی موجودہ ابتری میں. اور سر مشرف نے ضرور بہرحال آپ کے نظر میں اچھا کیا ہوگا, لیکن ان کا آنا ہی اللیجیٹمیٹ تھا. اور جس حد تک آپ نے خود ہی بات کر دی نواب اکبر بگٹی کے اسیسنیشن کے حوالے سے, تو اس کے بعد شاید اس کے حق میں کوئی معذرت کے ساتھ اس طرح کی جو ہے نا علمی ادبی فورم پر شاید نہ ہی اس کو ڈسکس کیا جائے تو بہتر نہیں ہے سر. شکریہ سر. آپ کی جو آخری بات ہے, دیکھیں جو حقائق ہیں وہ تو ہمیں دیکھنے ہیں, چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو. اب انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا, غلط کیا. آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہوئی, پھر بھی ان کو گارڈ آف مطلب ایک آنری طور پہ ان کو دفنایا گیا. تو اصل میں جو ایلیٹس ہیں یہاں کی یہ انٹر کنیکٹڈ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو, ملٹری ایلیٹ ہو, جوڈیشری ہو, پولیٹیکل ایلیٹ ہو یا بزنس ایلیٹ ہو.
آپ نے بات کی بھارت کی، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ اگر بی جے پی کو موقع ملے تو وہ آج ہی بھارت کو ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے، مگر بھارت ٹوٹ جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے 1984 میں 1984 میں اندرا گاندھی کو اسیسینیٹ کیا گیا اکتوبر 31 1984 میں. اس کے بعد نومبر میں وہاں الیکشنز ہوئے یا دسمبر میں ہوئے 84 میں. اس میں بی جے پی کو صرف 3 نشستیں ملی تھیں. سوچیں صرف 3. یہ تو حال تھا بی جے پی کا. اور یہ وہی پارٹی 1996 میں 98 میں اقتدار میں آ گئی. تو اب کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ جو ہندوتا یا ہندو نیشنلزم یہ چیزیں فروغ پائیں. ساری دنیا میں کلچرل پاپولزم جو ہے وہ میں نظر آتا ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ اس کی وجہ سے بھارت میں جو ریلیجس نیشنلزم بی جے پی، شیو سینا، بجرنگ دل، آر ایس ایس، جو بھی نام دے دیں آپ ان کو، اس نے اس ملک کی معیشت کو نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے یہاں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی نے پہنچایا ہے. 1 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کا شکار ہوئے مذہب کے نام پہ. تو اس لیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر نریندر مودی صاحب تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم بن گئے 2024 کے انتخابات میں، اگر بی جے پی نے اپنے منشور میں یہ لکھ دیا کہ اب ہم بھارت کو ایک ہندو ریاست بنائیں گے، تو بھارت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ اس ملک میں جہاں 28 ریاستیں ہیں، جہاں پہ کئی مذاہب ہیں، جہاں پہ کئی زبانیں بولنے والے ہیں، وہاں پہ یہ چیز مسلط نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کوشش کی ہے کہ جوڈیشری میں، فوج میں، بیوروکریسی میں اپنے لوگ لائے، جو کہ بی جے پی کی کا جو نظریہ ہے اس کو. مگر وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بھارت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ سیکولر، ڈیموکریٹک اور جو باقی جو اس طرح کی چیزیں ان کی حمایت کرتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت جیسے ملک کو. اور بی بی سی کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، بی بی سی نے جس طریقے سے اس رپورٹ میں مودی کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا، جس طریقے سے جو ایک ملٹی بلینئر ہے انڈیا کا اڈانی، اس کا مودی کے ساتھ جو مفادات ہیں، تو کانگریس جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کانگریس جو ہے وہ بہتر ہے یا خراب ہے. یہ کانگریس نے بھارت میں تقریباً 60 سال حکومت کی، 55-60 سال. وہ بھی رسپانسبل ہے جو بھارت میں ہو رہا ہے. مگر جو مارچ تھا راہل گاندھی کا، بھارت جوڑو مارچ، تامل ناڈو سے شروع ہوتا ہے، کئی ہزار کلومیٹر کا، پھر جموں اور کشمیر میں جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نریندر مودی کو موقع دے دیا تو یہ بھارت کا جو ایک وہ ہے نا جو مستقبل ہے اس کو وہ کاریزہ بنائیں گے. بجائے مودی صاحب نے کہا تھا 15 اگست کو لال قلعے میں جو تقریر کی تھی اس سال، لاسٹ ایئر کی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ ایک طرف مودی صاحب جو ہیں وہ گجرات کے قصائی ہیں بقول بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ سن 2047 جب 100 سال ہو جائیں گے بٹوارے کو، جب 100 سال ہو جائیں گے بھارت کو آزاد ہوئے، تو بھارت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہوگا، ابھی 5ویں. اور یہ بالکل پیشن گوئی ہے کہ جس طریقے سے بھارت کی معیشت آگے جا رہی ہے، سن 2030 میں وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہوگا، یعنی وہ جرمنی اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو یہ چیز تو ہمیں، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ دکانیں لگائی گئی، مذہب کے نام پہ لوگوں کو، مسلمان نے مسلمان کو مارا، ہندو کو تو نہیں مارا نا وہاں پہ. آپ یہ تو دیکھیں، ہندو جو ہے وہ ہندو کو تو نہیں مارا، ہندو مارا ہے جو ہندو نیشنلسٹ ہے وہ مار رہے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا کرسچنس کو مار رہے ہیں. ہمارے یہاں تو مسلمان کو مار رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ مذہب کو جس طریقے سے انہوں نے مذہبی دہشت گردی کو، اور مذہب جو ہے میرے خیال میں ایک ذاتی معاملہ ہے،
یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، مگر اس کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ذاتی مفادات کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا معاشی مفادات کے لیے. ضیاء الحق صاحب جو ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے، ریفرنڈم میں ایک سوال جو ہے وہ ریفرنڈم ہوتا ہے سن 84 کا 84 دسمبر کا، کہ اگر آپ اس ملک میں اسلامی نظام کی حمایت کرتے ہیں تو آپ جو ہے مجھے جنرل محمد ضیاء الحق کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیں. اب بتائیے، یہی حرکت مشرف صاحب نے کی ریفرنڈم کے ذریعے. مذہب کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، مگر انہوں نے ریفرنڈم کے ذریعے اپنا اقتدار جو ہے اس کو دوام بخشنے کی کوشش کی. تو اصل چیز ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سینس آف بلونگنگ، اونرشپ. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، ہر ایک کی کوشش، ہر دوسرے شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کو حاصل کرے، ملک کے مفاد، ملک کے ایکسپنس پہ، چاہے وہ بدعنوانی کے ذریعے ہو، چاہے وہ فیکٹری کے ذریعے ہو، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے ہو. کہ جب تک کہ ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے، کیونکہ اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، صفائی کا کلچر، وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں کیوں تھوکتے ہیں؟ گاڑی کا دروازہ کھول کے تھوکیں گے، ویسے تھوکیں گے، مطلب گندگی پھیلائیں گے. تو یہ تو مسلمانوں کا کام، مسلمان تو نہیں، مطلب یہ آپ یہ دیکھیں جو نان مسلمز ہیں وہ آگے چلے گئے، انہوں نے اسلام کی اقدار جو ہے وہ اپنا دی، اور ہم جو ہیں وہ صرف اسلام کرتے رہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی اور سوال اگر ہے تو کوئکلی لاسٹ کویسچن، ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں. جی لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی سوال چونکہ نہیں کر رہا، میں آپ کی رائے چاہتا ہوں. ایک جو بات درمیان میں ڈسکس ہوئی، آپ نے بھی کہا کہ ہم کنفیوز ہیں اور ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سا نظام ہم نے چلانا ہے. میرا پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ ہے، میں تھوڑا سا اس کو ٹائٹل سے ہٹ کے نا تھوڑا فریم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کسی نے کوشچن بھی کیا تھا، ثانیہ نے غالباً. دیکھیے میرے خیال میں 3 بنیادی سوال ہیں پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں. پہلا سوال یہ، کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم اس کو ان 3 سوالوں کا جواب دینا ہے اگر وہ فنکشنل پولیٹیکل سسٹم ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کیسے بنانی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ چلانی کیسے ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ تبدیل کیسے کرنی ہے. بالکل تو اس کا آپ ٹائٹل جو مرضی رکھ لیں، ہم ان تینوں سوالوں کا جواب ابھی اس پہ متفق نہیں ہو سکے کہ ہم نے گورنمنٹ کیسے بنانی ہے. دیکھیے جہاں تک بادشاہت کی بات ہے نا، یہ تھیوریٹیکل بات ہے. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہم بادشاہت کو آج آپٹ نہیں کر سکتے، اگرچہ بادشاہت کے کچھ انگریڈینٹس ہمیں پارٹیوں میں نظر آتے ہیں، اور وہ ہماری ایک آبسٹیکل ہے کہ ہم ڈیموکریٹک کلچر کو پروموٹ نہیں کر پا رہے. لیکن یہ ہے کہ اس پہ اتفاق رائے اس پہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ بادشاہت کو جو ہے ایک سسٹم کے طور پہ اپنا لیں. تو یہ جو بنیادی 3 سوال ہیں اس میں ہمارا فیلئر ہے. ٹائٹلز کو ہم بھول جائیں. باقی جو ڈیموکریسی کے بارے میں بغیر اس کو پریکٹس کیے یہ نتیجہ نکالنا کہ ڈیموکریسی فیل ہو گئی ہے، وہ بھائی ڈیموکریسی کی طرف تو ہم آئے ہی نہیں ہیں. ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اور باقیوں میں انڈائریکٹ، جس کو آج آپ ہائیبرڈ کہہ لیں. پچھلا دور میں جو ہے مجھے یاد ہے اس کو ٹرائکا کہتے تھے، اور کچھ اور ٹرمز یوز ہوتی تھیں ایڈجسٹمنٹ کی اور کمپرومائزز کی. تو یہ تو انٹروینشن ڈائریکٹ انڈائریکٹ رہی ہے ملٹری کی. تو ڈیموکریسی کا تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا. تو میرا یہ چھوٹا سا کامنٹ ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب اگر اس پہ مزید کوئی بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اور کوئی کسی کا کویسچن ہوگا تو ہم ایک کویسچن اب لے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر یعنی صاحب. یہ اقتدار جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعے کیا جائے. جی جی جو الیکشنز ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز، انکلوسیو پارٹیسپیشن، لیول پلینگ فیلڈ، اور جو انتخابات جو پارٹی جیت جائے اس کو اقتدار دے دیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ ملک کیسے چلاتی ہے؟ تو یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل، وہ اس کا ان کا احتساب کرے. یہ نہیں کہ کوئی اور احتساب کرے، پارلیمنٹ ہی احتساب کرے. جیسے
डेमोक्रेसीज में, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज में होता है, कैसे इख्तियार से जाए। हमारे यहाँ तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टर्म ही पूरी नहीं की, ऐसी है। लियाकत अली खान से लेके इमरान खान तक किसी ने पूरी नहीं की। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब तो ये है कि इख्तियार पे कब्जा तो हो सकता है, इख्तियार हासिल किया जा सकता है जोड़ तोड़ करके, मैनिपुलेट करके, ये करके वो करके, मगर इख्तियार को छोड़ने के लिए या तो उसको खत्म कर दिया, उसको प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, या तो उसको हलाक कर दी जाए, या वो खुद छोड़ दे, या मतलब रिजाइन कर दे, या उसको इंजीनियर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिजीम चेंज कराई जाए। ये भी होता है। मतलब पिछले साल लीगल था वो बिल्कुल, कि 9 अप्रैल को जो रिजीम चेंज हुई वो लीगल थी, मगर जिस तरीके से की गई उस पर सवालिया निशान है। तो जमहूरियत जो होती है वो उस वक्त कामयाब होती है जबकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पार्टिसिपेशन हो, जबकि निज़ाम जो है उसमें बदउनवानी, अखरा परवरी, ये चीज़ें ना हो, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ना हो, इंक्लूसिव। ये नहीं हो कि जनाब के बाज़ इलाके बहुत डेवलप्ड हैं, बाज़ जो है वो अंडर डेवलप्ड हैं। रिसोर्सेज का, और मैं आखिर में ये कहूँगा कि देखें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं। जापान के पास कोई इस तरह के नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, मगर उसने एक रिसोर्स जो अपना इस्तेमाल किया, जिससे वो एक ज़माने में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया, वो था ह्यूमन रिसोर्स, दिमाग, अकल, ह्यूमन रिसोर्स। सिंगापुर के पास क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। यूएई के पास क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, वो डेजर्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उसका मतलब ये है कि लोगों की जो जहानत है, इंसानी जहानत जो है, उसको इस्तेमाल, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अजमतुल्लाह ने हैंड रेज किया। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली अगर क्वेश्चन है तो, वरना हम अपने जो सेकंड सेशन है इनफॉर्मल, जो दोस्त कंटिन्यू रखना चाहेंगे उनके साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ अगर आप क्विकली क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत इनलाइटनिंग सेशन था और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है, ब्रीफ सा, थोड़ा सा, चूंकि ये सारे सिनारियो हमने डिस्कस किए, इंटरनल डायनामिक्स डिस्कस किए, डोंट यू थिंक एक्चुअली हम एक छोटा सा मुल्क है, एशियन छोटा सा मुल्क है, और हमने अपने छोटे से इस मुल्क ने अपने जो मफादात है वो एक सुपर पावर के साथ शुरू से लिंक करने की कोशिश की है, और वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमें बहुत ज्यादा हमारे डेमोक्रेसी को डिरेल करने में हर दफा कारआमद होता है, वो हर दफा ऑपरेशनल होता है, फंक्शनल होता है। सो क्या ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सबसे पहले हम इस चीज का तदारुक कर पाए, क्योंकि हम हमेशा एड की तरफ देखते हैं। मुशर्रफ की आपने मिसालें दी, मुशर्रफ भी अगर देखें तो उसके दौर में अगर डॉलर 60 का रहा तो किस कीमत पे रहा, मतलब जो कुछ हमने वार और टेरर में किया, और उसी वार और टेरर को आज वो खुद अमेरिकन एडमिट कर रहे हैं कि हमने गलतियां की, ये हमने जुल्म से उन्होंने हुकूमत छीनी थी। तो सर काइंडली इस पे थोड़ा सा अगर आप हमें इनलाइटन कर सकें। जी हाँ, एनलाइटनमेंट तो मेरा मजमून है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है किताब पे। बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जो तरजीह रही है वो ये रही है कि बाहर से फॉरेन एड, इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड, कोल्ड वॉर के जमाने से देख लें, फ्रंट लाइन स्टेट, अफगानिस्तान, जिहाद, 9/11, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉलिसी एक होती है पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस, वो हमने नहीं की, कि अपने वसाइल पे इन्हिसार करना, दूसरों से इमदाद मांगना तो वो आकर इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। अब आप ये देखें, ये हद हो गई है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, इन तीनों ने कमिट किया कि वो $2 अरब, $1 अरब, मगर उन्होंने दिए नहीं कि जब तक आप IMF से मुआहदा नहीं करेंगे। तो अगर हमारी पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस होती है, अपने वसाइल पे हम भरोसा करके, अपने लोगों की जो जहानत है,
جو محنت ہے اس کو ہم استعمال کرتے, اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے, کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اپنا ایک مقام بڑھاتے دنیا میں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں جو ملک چھوڑ گئے حالات کی وجہ سے. 30-35 ارب ڈالر سال کے. مگر ظاہر ہے کہ آخر کب تک؟ وہی کہتے ہیں بھئی ہم ان کی اتنی مدد کرتے ہیں, یہ پیسے کھا جاتے ہیں. پھر خرچ چکاؤ, ملک سنوارو خرچ چکاؤ کے نام پہ. اچھا کالا باغ وہ جو کون سا وہ تھا جامر بادشاہ ڈیم, جسٹس ثاقب نثار, اس کے نام پہ. تو اس لیے یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ جو بھی ترجیح ہوگی اس میں ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جانا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم نے جناب آم ایکسپورٹ کر لیے, اورنجز ایکسپورٹ کر لیے, پھل ایکسپورٹ کر لیے, سبزی ایکسپورٹ کر لی, مگر کیا ہم ٹیکنالوجی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم انڈسٹریل گڈس ایکسپورٹ نہیں کر سکتے؟ کہ بنگلہ دیش جیسا ملک جہاں پہ کپاس نہیں ہوتی کہ بنگلہ دیش میں کپاس, مگر یہ ذہانت کی بات ہے نا کہ انہوں نے جناب 1 بلین 500 ملین ڈالرز کی کاٹن امپورٹ کر کے اپنی گارمنٹ انڈسٹری کھڑی کر دی, اور 40-35 ارب ڈالر کی گارمنٹ کی ایکسپورٹس, کیونکہ کاٹن گروئنگ کنٹری نہیں ہے, بنگلہ دیش 35 ارب ڈالر کی گارمنٹس کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو یہی تو بات ہے نا کہ جہاں پہ ریاست جو ہے وہ بدعنوان ہو, وہ نااہل ہو, اس کا کام صرف مفادات کا تحفظ ہو اپنے کمفرٹ زونز کے لیے باہر یہاں پہ, تو وہ ریاست جو ہے 3 کیٹیگریز ہوتی ہے. پھر میں ختم کروں گا. جو انٹرنیشنل ریلیشنس میں, پولیٹیکل سائنس میں اسٹیٹ کے حساب سے, ایک ہوتا ہے فرجائل اسٹیٹ, کمزور ریاست فرجائل. ایک ہوتا ہے فیلنگ اسٹیٹ جو کہ ناکام ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے فیلڈ اسٹیٹ جو کہ ناکام ہو گیا, جہاں پہ قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے, جہاں پہ لالسنس ہے, جہاں پہ میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی پہلے اور دوسرے اس پہ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرجائل اور فیلنگ. فیلڈ نہیں کہہ سکتے. ہاں ٹھیک ہے. فیلڈ اسٹیٹ تو صومالیہ ہوا, فیلڈ اسٹیٹ تو افغانستان ہوا, فیلڈ اسٹیٹ تو یمن ہوا, جہاں پہ ادارے ہی نہیں ہے, جہاں پہ کچھ مطلب لوگ مر رہے ہیں. ہمارے یہاں کم از کم ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے معاشی بحران ہے, ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے, مگر یہاں پہ یہ تو نہیں ہو رہا. حالانکہ کچھ لوگوں کی خواہش ہو کہ پاکستان کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ اپنے ایٹمی جو اثاثے ہیں, جو بھی ویپنز ہیں, ان کو کمپرومائز کر کے 20-25 ارب ڈالر کے عوض سودا کر لیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, ہم 5 سال کے بعد پھر بنا لیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. آپ کو ہم آئندہ بھی دعوت دیں گے کسی, جب دوبارہ ہم اس طرح کی تھیم پہ آئیں گے, پالیٹکس پہ اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ. تو تھینک یو ویری مچ. اور سب دوستوں کا بہت شکریہ. اور کچھ اگر بعد میں جاری رکھنا چاہیں, لاسٹ ٹائم ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم گیسٹ اسپیکر کو زیادہ زحمت نہ دیں, تو آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, ورنہ یہاں پہ ہم آفیشیلی جو ہے وہ سیشن کو کلوز کر رہے ہیں.